बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इंटरव्यू कोचिंग क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट का ताल्लुक जिस सब्जेक्ट से हो तो उस सब्जेक्ट के हवाले से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये जो पहला सवाल मैं बता रहा हूँ ये स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट से पूछे गए थे सवाल। तो वेवलेंथ के हवाले से, वेवलेंथ के रंगों में रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है। इन रंगों में सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ वाला रंग है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा रंग है? तो वो सुर्ख रंग है, वो सुर्ख रंग है। इस हवाले से आपसे बताता चलूँ आपको कि हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि ग़ुरूब आफ्ताब और तुलू आफ्ताब के वक्त सूरज हमें क्यों सुर्ख नज़र आता है? तो इसकी वजह यह है कि इस वक्त तुलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चूँकि सूरज ज़मीन से निहायत फासले पर होता है, तो इसलिए चूँकि सुर्ख रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो सुर्ख रोशनी हम तक ज़्यादा आसानी से पहुँचती है। इसलिए सूरज हमें दीगर रंगों के अलावा सुर्ख नज़र आता है, तो सुर्ख रंग इस पर गालिब होता है। तो इस वेवलेंथ के हवाले से पूछा गया था कि दुनिया में इस वक्त रात के हवाले से टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है कि उसे तवानाई हासिल की जाए। रात को हम किस तरह तवानाई हासिल कर सकते हैं? तो जो सुर्ख शुआएं हैं, ज़ेरी सुर्ख शुआएं, ये ज़मीन पर मौजूद होती है। सूरज की वेवलेंथ चाहे वो सूरज छुपा हुआ हो, लेकिन सुर्ख रंग की जो ज़ेरी शुआएं हैं वो ज़मीन पर मौजूद होती हैं। तो इस वक्त दुनिया में इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। जिस तरह हम सोलर से जो है वो तवानाई हासिल करते हैं, इस तरह सोलर के इस सुर्ख रंग से, जिसको ज़ेरी सुर्ख रंग कहा जाता है, इस पर तहकीक जारी है और इन ज़ेरी सुर्ख शुआओं को बरोकार लाया जा रहा है ताकि इनसे तवानाई हासिल की जाए और इसको एनर्जी में चेंज किया जाए। तो पूछा गया था साहिर शमशाद जो आपके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो हेड बने हैं, चेयरमैन बने हैं, वो उनका नंबर पाकिस्तान की फौजी तारीख में वो कौन से नंबर पर है? तो वो 18वें नंबर पर हैं। इससे पहले 17 जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे हैं, CGCSC, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इनसे 17 पहले रहे हैं। साहिर शमशाद का नंबर 18वां है। रिकॉर्डिंग के हवाले से सवाल पूछा गया था। बहुत बड़े ज़खायर हैं ये रिकॉर्डिंग के चागी में, जिसके हवाले से पूरी दुनिया में जो है बलूचिस्तान को एक सोने की चिड़िया जो है वो समझा जाता है। तो रिकॉर्डिंग के हवाले से जो आपकी वफाकी हुकूमत है और आपकी सूबाई हुकूमत है, इनके दरमियान भी खींचतानी होती रहती है। अलावा अजी एक कंपनी है टेतियान, उन्होंने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक रिट दायर की है, पाकिस्तान को जुर्माना भी हुआ है। तो रिकॉर्डिंग के ज़खायर के हवाले से पूछा गया था कि तांबे और सोने के कितने ज़खायर हैं? तो इसको मैंने तलाश किया, नेट से मुझे मिला। तांबे के जो ज़खायर हैं वो इस वक्त मौजूदा टाइम वो 22 अरब पाउंड के ज़खायर जो है वो इसमें हैं। ये आप नोट करें, तांबे के 22 अरब पाउंड के ज़खायर है, जबकि सोने के जो है वो 13 मिलियन ऑन्स के जो है वो ज़खायर रिकॉर्डिंग में आपके पाए जाते हैं। तो वाकई बलूचिस्तान जो है वो सोने की एक चिड़िया है। 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को इंटरनेशनल सतह पर एड्स जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरस जो है उसके हवाले से जो है वो दिन मनाया जाता है। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एड्स से बचाव का कौमी दिन 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये दिन चूँकि करीब है, इसलिए इस सवाल का पूछे जाना निहायत मतवक्की है। हदीस के मजमूए के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान सबसे पहले जमा किया गया था, पहला कुरान, उसका नाम था सहीफ़ा सादिक़ा। आप ये बताएं कि अहदीस का जो पहला मजमुआ जमा किया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम सिर्फ सादिक़ा था, उसका नाम सादिक़ा था। ये हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मजमुआ था जो जमा किया गया था और इसका नाम सादिक़ा था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बहुत बड़े राइटर हैं,
ہندوستان کے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں کانگریس کے صدر بھی رہے ہیں، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں. ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ ان کی تصانیف، 3 تصانیف کا نام بتائیں تو ترجمان القرآن ان کی تصنیف ہے، تذکرہ ان کی تصنیف ہے، اور غبار خاطر ان کے خطوط جو ہے، ان کے خطوط کے مجموعے کا نام ہے ترجمان القرآن، تذکرہ اور غبار خاطر. BSWA کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا، سپورٹس کے حوالے سے. تو BSW تو یہ اسٹینڈ کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ یہ اسٹینڈ کرتا ہے بلوچستان اسپورٹس رائٹرز ایسوسیشن، بلوچستان اسپورٹس رائٹر ایسوسیشن، BSWA، بلوچستان اسپورٹس رائٹرز ایسوسیشن. ILO کا جو ہے پہلے مخفف بتائیں، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اقوام متحدہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. اور اس کا درحکومت، اس کا جو مرکزی بلڈنگ ہے، یعنی اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اس کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہے، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہے. امام بخاری، سب سے پہلے امام بخاری کے اصل نام کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ امام بخاری جو سوائے میں سب سے بڑی کتاب ہے، 7000 احادیث پر مشتمل کتاب ہے، امام بخاری جو ہے، ان کا اصل پورا نام بتائیں تو ان کا پورا نام امام عبداللہ بن اسماعیل بخاری ہے. امام عبداللہ بن اسماعیل بخاری. علامہ عزیز جب اسٹوڈنٹ نے یہ بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ تمام اماموں، جتنے بھی امام ہیں سوائے کے، وہ 6 ہیں، یعنی سوائے دا اتھینٹک بکس آف سینگس آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از 6. 6 کتابیں ہیں احادیث کی مستند. ان چیزوں کو یہ آپ ضرور نوٹ کریں جو میں بتانے والا ہوں، کہ ان کے نام بتائیں، ان کے نام بتائیں اور ان کے پیریڈ بھی بتائیں. تو یہ ضروری سوال ہے. صحیح بخاری کے نام، صحیح بخاری جو ہے امام بخاری، ان کا اصل نام چونکہ امام عبداللہ بن اسماعیل بخاری ہیں، اور ان کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی ہے. 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں، اور 256 ہجری میں جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں. اس کے بعد صحیح مسلم ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جب ان 2 کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیک وقت موجود ہو، یعنی بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، تو اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں کو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے. صحیحین. اور ان کے رائٹرز کو، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کو صاحبین کہا جاتا ہے. ان کو صاحبین کہا جاتا ہے، ان دونوں کو. تو امام مسلم جو صحیح مسلم ہے، امام مسلم کا پورا نام امام مسلم بن حجاج نیشاپوری ہے. امام مسلم بن حجاج، یہ نیشاپور کے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں. امام مسلم بن حجاج نیشاپوری ہیں، اور یہ امام بخاری سے چھوٹے ہیں. امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ یہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے. 206 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری کو فوت ہوئے. اس کے بعد جامع ترمذی کا نمبر آتا ہے. یہ تیسری کتاب ہے، بڑی کتاب ہے حدیث میں اور سوائے میں. اس کے رائٹر کا نام، مؤلف کا نام جو ہے وہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے. 209 کو پیدا ہوئے ہیں، 209 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں. یہ تمام جو امام ہیں یہ اکثر ہم عصر رہے ہیں، یعنی ایک زمانے میں رہے ہیں، ایک زمانے میں، البتہ ایک دوسرے سے کچھ عمر میں چھوٹے بڑے ہیں. تو ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی 209 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، یعنی 194 کو بخاری پیدا ہوئے، 206 کو مسلم پیدا ہوئے ہیں امام مسلم، اور 209 کو امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی 209 ہجری کو پیدا ہوئے، اور 281 ہجری کو ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد سنن کا نمبر آتا ہے. سنن جو آپ کو بتاتا چلوں کہ صحیح کے حوالے سے جو ہے وہ 2 ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جبکہ جامع ایک ہے. جامع ایک ہے، اور سنن جو ہے وہ 2 ہے. سنن نسائی اور سنن، یعنی 3 ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. یہ بھی آپ نوٹ کریں. اگر وہ آپ سے پوچھے کہ سنن، حدیث کی کتابوں میں سنن، یہ بعد میں پھر میں بتا دوں گا کہ سنن اور صحیح اور جامع اس کے کیا معنی ہیں. تو جامع 1 ہے، صحیح 2 ہے، اور سنن 3 ہے.
تو سنن ابی داؤد کے مؤلف یا رائٹر کا نام بتائیں. ابو داؤد سلیمان ان کا نام ہے بن اشعث شجستانی ہے. یہ شجستان خراسان کے علاقے شجستان میں پیدا ہوئے. 202 ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی اور 275 کو امام فوت ہوئے. سنن نسائی امام نسائی کے حوالے سے امام عبد الرحمن امام ان کا نام ہے امام ابو عبد الرحمن ہے احمد بن شعیب نسائی. امام ابو عبد الرحمن یہ نوٹ کرے ساتھ احمد بن شعیب نسائی ان کا نام ہے. اور اس کے علاوہ یہ ان کی پیدائش 215 کو ہوئی. ان کی پیدائش 215 کو ہوئی ہے اور یہ فوت ہوئے ہیں 303 ہجری کو. 303 ہجری اس طرح ہے لکھا جاتا ہے تو اس کو ہجری کہتے ہیں. اچھا آپ کو بتاتا چلو انفارمیشن کے حوالے سے امام نسائی کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے. زیادہ تحقیق کہ ان کا تعلق بلوچستان ہے. امام نسائی اگر آپ سے پوچھا جائے کس امام کا تعلق بلوچستان سے بتایا جاتا ہے, بلوچستان سے امام نسائی کا تعلق بتایا جاتا ہے. کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, میں اس کا پروف دے سکتا ہوں کہ ان کا تعلق بلوچستان کے علاقے نسائی سے تھا. نسائی یہ علاقہ ہے مسلم باغ سائڈ پر. تو کوئٹہ سے جاتے ہوئے جب ہم مسلم باغ کو کراس کرتے ہیں اس کے بعد قلعہ سفلا جاتے ہوئے یہ علاقہ آتا ہے نسائی. یہ علاقہ خراسان کا علاقہ تھا پرانے زمانے میں, یہ افغانستان کا علاقہ تھا, اس لیے یہ خراسان میں پیدا ہوئے. اور بعض جو تاریخ نگار ہیں ان کا خیال ہے کہ امام نسائی کا تعلق بلوچستان کے علاقے نسائی سے ہے اور یہ نسائی کا علاقہ یہ خراسان کا حصہ تھا اور یہ خراسانی ہے. تو سنن نسائی کے مؤلف کا نام امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی ہے. سنن ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ جو ہے یہ بھی سنن میں ہے, یعنی 3 سنن. امام عبداللہ ان کا نام ہے بن یزید قزوینی ہے. ان کی پیدائش 209 کو ہوئی اور 272 کو یہ فوت ہوئے. تو یہ وہ سوالات تھے جو اماموں کے حوالے سے کیے گئے تھے ایک اسٹوڈنٹ سے جن کا زیادہ رجحان اسلامیات کی طرف سے تھا. تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی یہ پوچھا جائے کسی بھی انٹرویو میں. اس کے بعد ملتزم کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ مسجد الحرام میں ملتزم کون سا ایریا ہے. تو آپ کو بتاتا چلوں جو حجر اسود سائڈ ہے, حجر اسود جہاں پر فٹ ہے, جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے, اس مکمل رکن کو اس کو رکن اسود کہا جاتا ہے. رکن اسود سے دروازے کعبے کے دروازے تک کا جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو آجی سے لپٹ کر باقاعدہ لپٹ کر دعا کرتے ہیں تو اس ایریا کو ملتزم کہا جاتا ہے اور یہ کعبے کا پارٹ ہے, یہ کعبے کا حصہ ہے. کاروکاری, what do you know about کاروکاری؟ بلوچستان کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی ہے کاروکاری. تو کاروکاری کے حوالے سے بتاتا چلو یہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ کے ایریا میں بھی زیادہ مقبول ہے. یعنی یہ غلط جو رسم ہے یہ سندھ میں بھی ہے. بلوچستان اور سندھ کے یہ جو بیشتر علاقوں میں یہ متعدد خواتین کو کاروکاری میں جو ہے ان کو مار دیا جاتا ہے, ان کو کاروکاری کی بینڈ چڑھایا جاتا ہے. ترتیب اس طرح ہوتی ہے جب ان علاقوں میں کسی عورت پر غیر مرد کے ساتھ تعلقات کا الزام لگا دیا جاتا ہے یا تعلقات ثابت ہوتے ہیں یا ثابت نہیں ہوتے ہیں, صرف الزام ہوتا ہے, تو مرد اور عورت دونوں کو یا اکثر اوقات صرف عورت کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے. اس ضمن میں عورت کو کاری کہا جاتا ہے. یعنی اس عورت کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ یہ کاری ہو گئی تھی. تو اس ٹرمینالوجی کو کاری کہا جاتا ہے جس میں اکثر مرد اور عورت دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور اگر عورت کو مار دیا جائے تو اس عورت کو کاری کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کس ملک کے دارالحکومت کو دارالاسلام کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ملک ہے دنیا میں جس کا دارالحکومت کا نام دارالاسلام ہے؟ تو تنزانیہ وہ اسلامی ملک ہے جس کے دارالحکومت کا نام وہ دارالاسلام ہے. نشان حیدر, کتنے نشان حیدر دیے گئے ہیں اس وقت پاکستان آرمی میں بہادروں کو؟ تو 10 نشان حیدر جو ہے وہ دیے گئے ہیں. پوچھا اصل میں یہ گیا تھا کہ یہ نشان حیدر پاک فوج کے چونکہ 3 شعبے ہیں, فضائیہ ہے, بری فوج ہے اور اس کے علاوہ جو بحری فوج ہے, اس میں سے یہ ٹیکنیکل سوال ہے کن شعبوں کو دیا گیا ہے؟ تو تمام 9 کے 9 جو نشان حیدر ہے یہ بری فوج کو, جو آپ کی لینڈ کی فوج ہے, جو بری فوج ہے, جو آپ کے
فوج جو زمین پر لڑنے والی فوج ہے، اس کو بری فوج کہا جاتا ہے پاکستان آرمی میں، ان کو ملے ہیں 9 نشان حیدر، جبکہ صرف ایک جو ہے وہ فضائیہ کو ملا ہے، ایک نشان حیدر راشد مناس جو اسکواڈرن لیڈر تھے، وہ جہاز اڑانے والے تھے، تو راشد منہاس کو ملا ہے، اور باقی 9 نشان حیدر جو ہے وہ آپ کی بری فوج کو ملے ہیں۔ ابھی تک پاکستان کی نیوی یعنی جو سمندری فوج ہے، ان کو ایک بھی نشان حیدر نہیں ملا۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو فیڈ بیک میں آئے ہیں، میں نے مختلف ذرائع سے حاصل کیے ہیں، یہ آپ کے ریپیٹڈ کویشچن ہے، اس پر زیادہ فوکس کیجئے گا، اور بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اس میسج کے ساتھ میسج آپ کو دینا چاہوں گا، باقی اسٹوڈنٹ کو بھی مطلع کر لیں کہ آپ کا ٹارگٹ وہ گڈ سے بیسٹ اور بیٹر اور بیسٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر کارپورل میں آپ پاس ہوتے ہیں تو مزید بھی اپنے ٹارگٹ ہائی رکھیں۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ ایس ایس ٹی کے حوالے سے بہت زیادہ پوسٹیں آ رہی ہیں، کمیشن میں نہایت بروشائی کی تاریخ میں بہت زیادہ پوسٹیں آنے والی ہیں۔ تو یہ پوسٹیں جو ہیں، ان پوسٹوں کے لیے آپ کے یہ ٹیسٹ یہ انٹرویو ہو جائے تو اس کے فوراً بعد یعنی ہم 2-3 دن میں جو ہے وہ انشاءاللہ ایس ایس ٹی اور ٹیچر بھرتی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اس پیج پر، اپنے آپ کی اس یوٹیوب چینل پر ایس ایس ٹی کی تیاری کے حوالے سے باقاعدہ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ باقی اسٹوڈنٹ کو بھی بتا دیجئے اور ہمارا ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو، اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو۔